दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कतीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाज़रीन मजलिस, दीनी व मिल्ली भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हर तरह की तारीफ़, हम्दो सना, बड़ाई, बुज़ुर्गी, अज़मतों की बिरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हमें और आपको पैदा किया। बादहू अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम अम्बिया पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन गिरामी, जैसा कि अभी आपने सुना कि आज के इस दर्स में मैं आपके सामने खौफ इलाही की फ़जीलत और उसके फ़ायदे क्या हैं, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। इसी हवाले से, इसी उन्वान की बुनियाद पर मैंने आपके सामने सूरे रहमान की 2 आयतों की तिलावत की है। इन दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो शख्स, तुम में से जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डरता है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 जन्नतें तैयार की हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नातों और इंसानों की जमात, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब देखिए, इस आयत में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाएगा और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ को लेकर अपने दिल में बिठा करके वो ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उसके लिए 2 जन्नतें हैं। एक फ़ायदा आप देखिए, अल्लाह ने कहा उसके लिए 2 जन्नत है। अब मुफस्सिरीन इस सिलसिले में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 जन्नतें ऐसी बनाई हैं जिनके सारे बर्तन सोने के होंगे, और 2 जन्नतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बनाई हैं जिसके सारे बर्तन चांदी के होंगे। अब जो जिस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा, जिसका खौफ आला दर्जे का होगा, ऊंचे दर्जे का होगा, जो जितना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा, अपने दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ को बिठा करके अगर वो ज़िंदगी गुजारेगा, ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा,
اللہ رب العالمین اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے سارے برتن سونے کے ہوں گے. اور جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اور اس کے دل میں اصل خوف ہوگا لیکن پہلے کے بنسبت کم، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے. تو اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر، یہ زندگی میں ہونے والی ایک بہت اہم عبادت ہے. ہمیشہ ہمارا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے معمور رہے، ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا خوف رہے اور ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے گزاریں. اور یہ خوف الہی یہ ایک اہم عبادت ہے، یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، یہ منٹ منٹ کی عبادت ہے، یہ لمحے لمحے کی عبادت ہے، یہ سیکنڈ سیکنڈ کی عبادت ہے. ایک بندہ جب اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کے خوف کو بٹھا رہا ہے، تو گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے. ایک انسان کے دل میں اگر اللہ رب العالمین کا خوف ہے اور اس خوف کو لیے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے. ایک انسان رات میں سونے کے ٹائم، سونے سے پہلے وہ اپنے بستر پر چلا گیا، بستر پر وہ لیٹ گیا. اب بستر پر لیٹنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے خوف کھا رہا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے اور وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. اگر وہ اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کر کے وہ سو جاتا ہے تو گویا کہ وہ پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بٹھا کر کے زندگی گزارنا، یہ ایک بہت اہم عبادت ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کا خوف، اس کے بہت سارے مظاہر ہیں. اللہ رب العالمین سے کیسے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے، اس سے خوف کھانے کے بہت سارے مظاہر ہیں. اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کی گرفت سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کے پکڑ سے ڈرنا، جہنم سے ڈرنا، عذاب قبر سے ڈرنا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کے چھن جانے سے ڈرنا. اور جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور دیگر عبادتیں انجام دے رہے ہیں، ان کے قبول نہ ہونے کے لیے بھی ڈرنا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بالکل مطمئن ہے، روزے رکھ رہا ہے اور دیگر عبادتیں کر رہا ہے اب وہ بالکل مطمئن ہے. ایسا نہیں. اللہ رب العالمین سے اس کے قبول نہ ہونے کے سلسلے میں اسے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ یہ عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان عملوں کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، آدمی عمل کر رہا ہے، عبادتیں انجام دے رہا ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس عبادت کا. تو ہمارے دل میں ہمارے جو اعمال ہیں جنہیں ہم انجام دے رہے ہیں ان کے قبولیت کے تعلق سے ہمارے دل میں ڈر ہونا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی فضیلت بتلائی ہے، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر کہا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون، کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا شمار اپنے ان نیک بندوں میں کیا، ان اچھے بندوں میں کیا کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں.
اللہ رب العالمین کے عذاب کے سلسلے میں، اس کی گرفت اور پکڑ کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے وہ ساری باتیں جو آخرت میں انجام ہونے والے ہمارے سامنے آنے والے ہیں، جس راستے سے ہمیں گزرنا ہے، وہ ساری باتیں اگر ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور پھر ہم سوچ کر کے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے فضیلت بتلائی ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا، اور یہ وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، یا دیگر اور نبیوں کو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جن کے تعلق سے علی الاعلان یہ بات کہہ دیا تھا کہ ان سے ہلکی پھلکی خطائیں بھی اللہ رب العالمین نے ان کا سب کچھ معاف کر دیا ہے، وہ نبی ہیں، وہ توحید پھیلانے آئے ہیں، دنیا کی برائیوں سے وہ پاک ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج ہم اپنے بارے میں سوچیں، آج ہم اپنے بارے میں سوچیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر کتنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں امت کہا، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آخرت کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہو کر کے جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اس دن کو یاد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا جس دن کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے، تو اس وقت انجام کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ڈر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام خوف کھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین تو ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ یہ نبیوں کی حالت ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حالت ہے۔ اور آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، یہ کرنے کے باوجود کہ وہ اللہ رب العالمین کے روبرو لوٹائے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کا جو مطلب سمجھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آیت کریمہ کہیں ان لوگوں کے بارے میں تو نہیں ہے جو لوگ چوری کرتے ہیں، جو لوگ زنا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں اور انہیں ان کے اس گناہوں کا احساس ہے، انہیں شرمندگی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ان کے گناہوں سے انہیں شرمندگی حاصل ہے اور وہ اپنے گناہوں سے ڈر رہے ہیں اور خوف کھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس آیت کریمہ کا جو مطلب تم سمجھ رہی ہو وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں ہم الذین یصلون، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہے۔ یعنی ایک بندہ عبادت بھی کر رہا ہے اور ساری چیزیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ بھی کر رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے اعمال انجام دینے کے بعد بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اللہ رب العالمین قبول کیا کہ نہیں قبول کیا؟ ہم آج صبح سے لے کر کے شام تک جتنی بھی عبادتیں کیا، ہم کوئی بھی عبادت ہم نے کی، نماز پڑھی، یا ہو سکتا ہے کسی نے روزہ بھی رکھا ہو، یا کسی نے صدقہ و خیرات، کوئی بھی اعمال کسی نے انجام دیا، یہ ڈر، یہ خوف ہونا چاہیے
کہ یہ ساری عبادتیں جو ہم انجام دے کر کے آ رہے ہیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا کہ نہیں. یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا کہ نہیں. اعمال کے قبولیت کے تعلق سے ہمارے دل میں ڈر ہونا چاہیے, ہمارا ایمان کہیں چھن نہ جائے. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے صبح اٹھتا ہے مومن ہوتا ہے, شام میں کافر ہو جاتا ہے, شام میں سوتا ہے تو مومن ہوتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے, کچھ وجہ سے, کچھ اعمال ہیں. تو ان ساری چیزوں کو لے کر کے ہمیں ڈرنا چاہیے. اور ایک بات اور کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے سلسلے میں, اللہ رب العالمین کے خوف کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو جس قدر اللہ رب العالمین کی معرفت رکھے گا, اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جانکاری رکھے گا, وہی اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کے اندر کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء, کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء, کیونکہ انہیں اللہ رب العالمین کی معرفت ہوتی ہے. سلف کہا کرتے تھے من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف, کہ جو جس قدر اللہ رب العالمین کی معرفت رکھے گا, اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا علم, اللہ رب العالمین کے قدرت کا علم, اللہ رب العالمین کے عظمت کا علم, اللہ رب العالمین کے کبریائی کا علم, جس کو جس قدر اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جانکاری ہوگی, اللہ رب العالمین کے سلسلے میں معرفت ہوگی, اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جتنی ہی زیادہ جانکاری ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا. اب اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ پورے انسانیت کے اندر, پوری کائنات کے اندر, ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننے والے, اللہ رب العالمین کی معرفت رکھنے والے وہ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سب سے زیادہ علم, سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جانکاری اور معرفت رکھنے, اور سب سے زیادہ علم اگر کسی کو تھا اللہ رب العالمین کے سلسلے میں وہ کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے, اللہ رب العالمین کی معرفت رکھنے والے تھے, تو وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو تعلموا ما اعلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں, جو چیزیں میں جانتا ہوں, جس چیز کا علم مجھے ہے, اگر تم لوگ جان جاؤ تو تم لوگ روگے زیادہ اور ہنسو گے کم. یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری چیزیں بتا دی تھی, ان ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین نے دیا تھا جو اور لوگوں کو اللہ رب العالمین نے وہ جانکاری نہیں دی تھی, خاص طور سے اللہ رب العالمین کے معرفت کے سلسلے میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے کبھی کبھار اگر ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے, مسکراتے تھے, ہنستے تھے, تو یہ اللہ رب العالمین نے کی جانب سے گویا کہ دل میں اللہ رب العالمین نے انہیں ایک طاقت و قوت دی تھی جس کی بنیاد پر وہ ہنس لیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین کے بارے میں یا جو جانکاری اللہ رب العالمین نے مجھے دی ہے, جو میں جانتا ہوں, اگر تمہیں پتہ چل جائے گا تو تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت تھی. اب یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بارے میں اتنی معرفت رکھتے تھے, تو اس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے, اتنا ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, تو آپ کا پاؤں مبارک موٹا ہو جاتا تھا, آپ کے پاؤں مبارک کے اندر سوجن آ جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے اتنا لمبا لمبا قیام, اتنا لمبا لمبا رکوع, اتنے لمبے لمبے سجدے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اتنا کرتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے ملائکہ, فرشتے یہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہیں, اور اللہ رب العالمین کے بارے میں فرشتوں کو سب سے بہت زیادہ علم ہے, اور یہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں.
جبکہ ان کے لیے کوئی قانون عذاب نہیں ہے، فرشتوں کے لیے کوئی قانون جزا و سزا نہیں ہے کہ فرشتے جہنم میں جائیں گے، یا فرشتوں کے لیے عذاب ہے، یا فرشتوں کی گرفت ہوگی، فرشتوں کی پکڑ ہوگی۔ فرشتوں کے لیے یہ سب چیز ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ اتنی جانکاری رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے تعلق سے انہیں اتنا علم ہوتا ہے، اس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اتنا زیادہ فرشتے، انہیں پتہ ہے کہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ رب العالمین جب کوئی حکم نازل فرماتا ہے، اللہ رب العالمین جب کوئی وحی نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی حکم ہوتا ہے، فرشتے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، اس قدر کانپنے لگتے ہیں، اس قدر ڈر جاتے ہیں کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ فوراً وہ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور سجدے میں گرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سب سے بڑے سردار، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے انہیں ہوش آتا ہے، سب سے پہلے جب انہیں ہوش آتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی وحی کے سلسلے میں غور کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کوئی حکم جاری کرتا ہے۔ پھر جب انہیں اس وحی کے سلسلے میں معلومات ملتی ہے، اس کے بعد وہ فرشتے جو بھی ہوش ہو جاتے ہیں، انہیں ہوش آتا ہے، تب وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے آخر کیا نازل کیا، تمہارے رب نے کون سا حکم جاری کیا ہے، تمہارے رب نے آخر کیا بتایا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو جو اللہ رب العالمین وحی کے لیے بھیجتا ہے، وہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کے حکم سے پھر جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں علم رکھنا، اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کے اسماء و صفات، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، ان ساری باتوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا علم تو ہمیں ہونا ہی چاہیے۔ اگر ہمیں علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین سے کیا ڈریں گے؟ اسی لیے سلف نے کہا کہ جو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں زیادہ معرفت رکھتا ہے، زیادہ جانکاری رکھتا ہے، وہی اللہ رب العالمین سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اور صحابہ کرام، یہ فرشتوں کی مثال۔ اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے تھے، اور وہ ان کے دل میں کتنا خوف ہوتا تھا، وہ کس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، یہ دیکھیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو یہ حضرت عمر ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، اگر سلسلہ جاری ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں بتائی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا عالم دیکھیے، وہ اللہ سے کس قدر ڈر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ آتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رازدار رسول ہیں، صاحب و سر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی ایک صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی راز کی باتیں کرتے تھے، راز کی باتیں بتانا ہوتا تھا تو صرف یہی صحابی سے کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حذیفہ، تم تو صاحب و سر ہو، تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کو بتلائی ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ
کہ مجھے کان میں میرے چپکے سے یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر منافقوں کی جو لسٹ ہے، منافقوں کو جو فہرست ہے، مدینہ میں منافق کون کون ہیں، اس کی ساری فہرست اور یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے بتائی ہیں۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ کے واسطے چپکے سے میرے کان میں تم مجھے بتا دو کہ کہیں اس منافقوں کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ یہ حالت اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس قدر ڈر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اس قدر خوف کھا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقوں کی لسٹ میں ان کا نام نہ آ جائے، ایسا ممکن نہیں۔ اور یہی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک مرتبہ نماز تہجد یا بعض روایتوں میں نماز تراویح کا تذکرہ ملتا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، سورہ طور کی تلاوت کی جا رہی تھی، سورہ طور کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ اب سورہ طور کے اندر پڑھنے والے نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی نماز کے اندر کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ یقیناً تمہارے رب کا جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے جب یہ آیت کریمہ ٹکرائی کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے، وہ اتنا ڈر گئے اور اس آیت کریمہ کا اثر انہوں نے اپنے دل پر اتنا لیا کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ان کی بیماری اس قدر تیزی سے بڑھی، اتنا کہ 1 مہینے تک بیمار تھے وہ، اور صحابہ کرام میں لوگ ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے، دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ اللہ رب العالمین کا عذاب اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے انہوں نے یہ ان کے دل میں آیا کہ اللہ کا جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے، اور ڈر گئے۔ یہ صحابہ کی حالت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب آیا تھا، اور ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جیسا عدل و انصاف کیا اور جیسی حکومت ان کی رہی، اور اپنی حکومت کے اندر جو عدل و انصاف سے انہوں نے قائم کیا، ویسی مثال نہ موجودہ دور میں کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ قیامت تک ویسا کوئی شخص ویسی مثال پیش کر سکتا ہے، ان کے عدل و انصاف کی مثال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت بالکل قریب ہے، کسی نے ان سے کہہ دیا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ عمر بن الخطاب تمہارے لیے تو بشارت ہے، تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، تمہارے لیے تو جنت ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے دور خلافت میں جو کام کیا ہے اور اپنے دور خلافت میں جو عدل و انصاف کیا ہے، اس چیزوں کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے کہا کہ اے عمر تمہارے لیے تو خوشخبری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، اور کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگو یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اے لوگو تم یہ کیا کہہ رہے ہو، میرے سامنے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے، مجھے تو خوف ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے روبرو جب حاضر ہوں، اللہ رب العالمین جب مجھ سے سوال و جواب کرنا شروع کرے، تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس موقع پر صرف مجھ سے اتنا کہہ دے کہ اے عمر بن الخطاب تم نے اپنے دور خلافت میں جو بھی کام کیا، جو کچھ تم نے کیا ہے، نہ اس میں تمہارے لیے کوئی ثواب ہے نہ ہی کوئی عذاب ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ یہ حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ رب العالمین سے کس قدر ڈر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے کس قدر خوف کھا رہے ہیں، اور آخرت کے حوالے سے ان کے دل میں کتنا ڈر ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ افضل الصحابۃ بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف، ڈر، اس قدر اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، مستقبل کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، برزخ کی زندگی کے بارے میں کیسے سوچ رہے ہیں۔ باہر نکلے انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا، کہا یہ پرندہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ پرندہ کتنا خوش نصیب، اس پرندے سے کہہ رہے کہ یہ پرندہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا،
نہ یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، نہ اس سے سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا۔ یہ پرندہ آخر کتنا خوش نصیب ہے۔ اپنے بارے میں سوچ رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین کے روبرو جب حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین سوال و جواب کرے گا تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اس وقت کا منظر کیا ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے، مغفرت کی ٹکٹ مل چکی ہے ذرہ برابر ہمارے دل میں۔ میں نہیں کہتا ہوں سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو ٹکٹ مل گیا ہے، جنت کی ٹکٹ مل گئی ہے، مغفرت کی ٹکٹ مل رہی ہے۔ اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کتنے مطمئن ہو کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم کتنے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جب اپنے بستر پر جاتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، ہمارے دل میں ذرہ برابر یہ خیال نہیں آتا ہے کہ کہیں ہم سو گئے تو صبح اٹھے کہ نہیں اٹھے، یا کہیں ہماری موت آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی خیال ہی نہیں آتا ہے، جا کر کے ہم ایسے سو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کتنا سوچتے تھے، کتنی فکر وہ کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف اور ڈر، راستے پہ چل رہے تھے، اچانک ان کی نظر ایک لوہار پہ پڑی جو لوہے کو گرم کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لوہار کی طرف دیکھا اور اس لوہے کو دیکھا جو لوہے کو وہ آگ میں گرم کر رہا تھا، اور وہ لوہا آگ کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود آخر کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس لوہار کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ اس لوہار نے اس آگ کے اندر اس لوہے کو جو ڈالا ہے، تو اس آگ کی وجہ سے لوہے کی حالت بدل گئی ہے، یہ آگ میں جا کر کے یہ لوہا سرخ ہو گیا ہے، جبکہ آخرت کے مقابلے میں، جہنم کے مقابلے میں اس دنیا کی آگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب وہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اور پھر آخرت کے سلسلے میں، جہنم کے سلسلے میں سوچنے لگے، اور ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ اس وقت جب اللہ رب العالمین اس انسان کمزور، اس انسان کو جس کا جسم کتنا کمزور ہے کہ ہلکی سی بھی اگر کوئی ایک چنگاری لگ جائے جل جائے گا، اتنا ایک کمزور، اس کا جسم اتنا کمزور۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ انسان کا یہ کمزور جسم جب اس جہنم کے اندر داخل ہوگا، اور اس آگ کے بارے میں یہ سب ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم میں اگر ایک شخص، کسی شخص کو ڈالا گیا، کچھ لوگوں کو ڈالا گیا، پھر وہاں سے انہیں نکال کر کے اگر دنیا کے آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ راحت محسوس کرے گا، راحت محسوس کرے گا۔ یعنی وہ جہنم کی آگ کی تیزی اتنی خطرناکی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور کہا کہ دنیا کی آگ کی تیزی کی حالت یہ ہے کہ اس نے لوہے کو سرخ کر دیا ہے، انسان کا یہ کمزور جسم جب جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کی آگ میں اسے ڈالا جائے گا تو اس وقت حالت کیا ہوگی۔ یہ ہمارے اسلاف کا معاملہ تھا، یہ ہمارے اسلاف تھے جو اللہ رب العالمین کے تعلق سے اپنے دل میں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اور اس کے عذاب کے سلسلے میں، اس کے سوال و جواب کے سلسلے میں ساری باتیں سن کر کے ہمارے اسلاف کتنا ڈرا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں دی کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر جب اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو ہماری مدد کرے، کون ہے جو ہماری تعاون کرے، سفر لمبا ہے، ہمارے پاس اخراجات کم ہے، اسباب سفر نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر 1000 اشرفی دے کر کے جب مدد کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، انہیں کوئی چیز نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، یعنی جب تک زندہ رہیں گے انہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ کئی باتیں اس موقع پر کہی تھیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کہ بالکل مطمئن ہے جیسے ہم لوگ مطمئن ہیں، بے خوف ہو کر زندگی گزارے، لگتا ہی نہیں کہ ہماری موت آئے گی، ہم کو بھی اس قبر کے اندر جانا ہے،
قبرستان میں جانا ہے اور اسی طریقے سے ایک دن ہمارے اہل و عیال بھی اسی مٹی کے اندر ہمیں دفن کر کے آ جائیں گے، یہ ہماری سوچ میں جیسے کہ آتا ہی نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان سے گزر ہو رہا ہے، قبر کے پاس سے گزر ہو رہا ہے، اور وہ عذاب قبر کے تعلق سے جب ان کے دل میں خیال آیا تو اس قدر اتنا روئے، روایت کے اندر آتا ہے کہ داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ کی حالت تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا، کہا کہ اے عثمان، جب تمہارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جہنم کا بھی تو تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کی باتیں بھی تو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، لیکن آپ اتنا زیادہ نہیں روتے ہیں، لیکن یہ قبر کا معاملہ یہ ہے، قبرستان سے جب آپ گزرتے ہیں تب کیوں ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص قبر میں داخل ہوا، اس کے اہل و عیال اسے قبر میں داخل کیے، اور فرشتے اس کے جو اس وقت سوال و جواب کریں گے، اگر کوئی شخص فرشتوں کے سوال کا جواب دے لے جائے گا تو گویا کہ جو آنے والے جو مراحل ہیں، کئی مرحلے ہوں گے، انسان کو کئی مراحل سے گزرنا ہے، یہ تو برزخ کی زندگی ہوگی، تو شاید کہ اس کے لیے اس میں راحت ہو جائے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے لیے راحت بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر فرشتوں کے سوال کا جواب وہ نہیں دے سکا تو پھر اس وقت قبر اس کو کیسے دبوچتی ہے، اور قبر کو کس طرح سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، قبر کے اندر کچھ ایسے جانوروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے اس شخص پر جو اس کو عذاب دیتے رہتے ہیں، اور جہنم سے اس کا کنیکشن کر دیا جاتا ہے جو وہاں سے اس کی دھوئیں اور آگ آتے رہتی ہے، اور ایک ایسے فرشتے کو وہاں پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی صرف اور صرف حکم کی بجاواری کرے گا، اور اس سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کو جیسے کہہ دیا جائے گا کہ اس طرح سے عذاب دینا ہے، جب تک اللہ رب العالمین کا حکم جاری رہے گا وہ عذاب دیتے رہے گا۔ یہ حالت ہے قبر کی، جیسے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن ابھی یہ دنیا، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، یہ موت کے بعد کی بات ہے۔ موت ہو گئی، قبر میں ہم چلے گئے، اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب یا ہمارے گھر والے قبر میں چلے گئے، ہم ابھی دنیا ہی میں ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ہو رہا ہے، جو بد ہیں، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم کتنے مامون ہیں کہ پڑھ بھی رہے ہیں، جانکاری بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں، لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، اور کبھی کبھار تو روزانہ، کبھی ہفتے میں، کبھی مہینے میں قبرستان بھی کسی کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر قبرستان پہنچ جائیں گے، جب تک انتظام و انصرام وہاں ہو رہا ہے بیٹھ کر کے چنگلیاں کریں گے، کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کریں۔ قبرستان میں یہ حالت ہے، مطلب یہ خوف نہیں ہے کہ مطلب ہم جس کو کندھے پہ اٹھا کر لے کر آئے ہیں، اس کو زمین کے اندر دفن کرنے کے لیے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں اٹھا کر لے کر آئیں گے اور اسی مٹی میں ہمیں بھی جانا ہے۔ یہ ہمارے دل میں ہے ہی نہیں، کھڑے ہو کر کے ہم برائی کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہیں، جیسے لگتا ہی نہیں کہ ہم قبرستان میں آئے۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اگر قبرستان سے ہو گیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کا اگر تذکرہ کر رہے ہیں، عذاب قبر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے، تو وہ اس قدر رو رہے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عذاب قبر کا جو عذاب ہے، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں، باقاعدہ نمازوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس لیے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، شارحین حدیث نے اس کی جو الگ الگ تعویلیں کی ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ قبر نے ان کو محبت میں دبایا، یا بعض علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے زندگی میں کچھ خطا ہو گئی ہو تو قبر نے ان کو دبوچا۔ اس طرح کی دونوں باتیں آتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہر آدمی کو اپنے بارے میں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنی عبادتیں کر رہے ہیں، ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں
اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور وہ ساری فضیلتیں صحابہ کرام کے سامنے کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفن کیے، جس سے اور لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے رہ کر کے آپ نے دعائے مغفرت کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مغفرت کے لیے قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو ایسا معمولی نہیں، آپ نے لمبے وقت تک کھڑے رہے، کافی دیر تک کھڑے رہے کہ صحابہ کرام کے ذہن میں اس طرح سے باتیں آنے لگی کہ کیا معاملہ ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کا کسی کا اگر انتقال ہوتا تھا تو آپ دفن وغیرہ کر کے اور اس طرح سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کر کے نکل آتے تھے، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد کھڑے رہ کر کے وہاں پر آپ اس طریقے سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، کافی دیر تک کھڑے ہیں۔ کچھ صحابہ کو برداشت نہیں ہوا، وہ سوال کر دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا معاملہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت بتلائی تھی، وہ فضیلت یہ تھی کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہوئی، تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کا عرش ہلنے لگا تھا، جنبش میں آ گیا تھا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو جب فرشتے نے نکالا تو اللہ رب العالمین نے ان کے روح کے استقبال کے لیے فتحت لہو ابواب السماء، آسمان کے اللہ رب العالمین نے سارے دروازے کھول دیے۔ روح تو کہیں ایک ہی جس جگہ سے گئی ہوگی، لیکن ان کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ اور جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کا جب وقت آیا تھا، روایت کے اندر آتا ہے کہ وَشَهِدَ لَهُ 70 أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا، 70,000 فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے رہ کر کے وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھے، فرشتوں کا نزول ہوا۔ جبکہ عام آدمی کے بارے میں یہ بات حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی میت کے نماز جنازہ میں، ایک روایت میں آتا ہے 40 آدمی کا تذکرہ، دوسری روایت میں 70 آدمی، اور تیسری روایت میں 100 آدمی کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کم از کم 100 آدمی کسی عام آدمی کے نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اور وہ اہل توحید میں سے ہوں، موحد و شرک نہ کرتے ہوں، اور اس میت کے لیے اگر دعائیں مغفرت کرتے ہیں، نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سارے لوگوں کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے میت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں پڑھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے والے پیچھے صحابہ، اور پلس 70,000 فرشتے بھی ساتھ میں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جنازہ کے بعد جب قبرستان قبر کی جانب لے جانے لگے، روایت کے اندر آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہیم و شہیم، یعنی کافی موٹے اور تندرست تھے، تو صحابہ کرام میں وہ لوگ پہلے سامنے آئے ان کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے جو تندرست تھے، ہٹے کٹے موٹے تھے، کیونکہ ان کا وزن دیکھ کر کے، ان کے جسم کی حالت کو دیکھ کر کے جب ان لوگوں نے چارپائی کو اٹھایا تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے جب سعد بن معاذ کی چارپائی کو اٹھائے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کوئی ہے ہی نہیں، اس پہ کوئی ہے ہی نہیں، اتنا ہلکا لگ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، بظاہر تو تم لوگوں نے ان کی چارپائی کو اٹھایا تھا، لیکن حقیقتاً فرشتوں نے نہیں اٹھا رکھا تھا۔ اب یہ ساری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے بیان فرمائی، اتنی ساری فضیلتیں ایک صحابی کی، تو پھر صحابہ نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف آپ تو فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر کے ان کے لیے لمبی دعا کر رہے ہیں؟ روایت بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، بہقی کی روایت ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی قبر کے اندر لٹایا گیا، قضایت علیہ قبر تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہو گئی، قبر نے ان کو دبایا، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہا حتیٰ فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے قبر کو کشادہ کر دیا۔ اب شارحین حدیث نے جو دونوں مفہوم بیان کیا ہے، ایک تو یہ کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے تو قبر کا دبوچنا وہاں ایک محبت میں دبوچنا تھا، یہ علماء کی تعویل ہے، حدیثوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اور بعض علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جب روایت صحیح ہے، سند بالکل صحیح ہے، اور یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ قبر ہر کسی کو دبوچے گی، اگر کسی کو چھوڑتی تو وہ سعد کو چھوڑتی، جتنی فضیلت تھی، کئی روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم کتنے مطمئن ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وہ صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس واقعے کے ذریعے سے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہو کہ دیکھو تم اپنی چھوٹی چھوٹی جو تمہاری عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، چند نماز پڑھ لیے، موقع ہے آ کر پڑھ لیے، جمعہ میں حاضری دے دیے، پیسہ حج کرنے چلے گئے، عمرہ کر لیے، رمضان کا روزہ رکھ لیے، یا جیسا ہمیں موقع میسر ملا، جیسے ہمارے پاس وقت ملا نماز پڑھ لیے، فجر میں نیند آ رہی ہے تو نہیں آئے، یا سستی کاہلی ہوئی تو عصر میں بھی سو گئے۔ اگر اس طرح کی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ سوچ لیں کہ اس قبر کے اندر ہمارا کچھ نہیں ہوگا اور اس قبر میں ہم مامون رہیں گے، مطمئن رہیں گے، اور وہ قبر ہمارے لیے جنت بنا دیا جائے گا، یا ہم سوئیں گے، تو یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ آدمی یہ ساری باتیں سوچے اپنے دل کے اندر۔ کہ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے جو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے امید بھی لگاتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کیا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق رہی تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ خوف الہی کا فائدہ آپ دیکھیے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے جو جتنا ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے جتنا خوف کھاتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سے آپ زیادہ ڈریں گے تو گویا کہ ہمارے لیے جو مغفرت کا معاملہ ہے وہ مغفرت کی منزل قریب رہتی ہے۔ خوف الہی کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو بخش دیتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں، بارہا ہو سکتا ہے کہ دروس میں ہم نے سنا ہوگا کہ ایک شخص جس نے اپنے گھر والوں سے یہ وصیت کیا تھا، صحیح حدیث ہے، کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم کیا کرنا، میرے جسم کو جلا دینا، اور میرے جسم کو جلانے کے بعد اسے راکھ بنا دینا، اور راکھ بنانے کے بعد اس کو مختلف جگہوں میں جا کر کے اڑا دینا، پھینک دینا، یعنی میرے جسم کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ ایسا لگ ہی نہ کہ رہے کہ میرا کوئی وجود۔ اس شخص کے وصیت کے مطابق اس کے گھر والوں نے ویسا ہی کیا۔ پھر جب اللہ رب العالمین کے روبرو وہ شخص حاضر ہوا، اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں جمع کر کے اس کو وجود میں لایا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے سوال کیا کہ آخر تم نے ایسی وصیت کیوں کی؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ میرے جسم کو جلا دینا، راکھ کر دینا، اس کو ختم کر دینا، اس کو مٹا دینا، میرے وجود کو ختم کر دینا، اس طرح کی باتیں تم نے کیوں کی؟ اس نے کہا مخافتک یا ربی، اے اللہ رب العالمین تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو نے یہ کام یا تو نے جو یہ وصیت اپنے گھر والوں سے اس وجہ سے کی تھی، میرے ڈر کی وجہ سے؟ اس نے کہا اللہ رب العالمین صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، جا میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو بخش دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بٹھاؤ، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی منزل بالکل قریب ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں شامل کرے گا کہ وہ روایت ہم سب سنے ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ اتنی تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تو یہ بھی سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین یا تو جنت میں داخل کر دے یا جہنم میں داخل کر دے، لیکن اس جگہ سے ہمیں ہٹا لے، تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین ان میں سے جو چند لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے وہ ڈرا اور اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ڈر کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس شخص کو کیا ہے اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ 2 قسم کی آنکھیں، ایک وہ آنکھ
جو اسلام اور مسلمانوں کی یا اسی طریقے سے اسلامی بارڈر پر بیٹھ کر کے پہرا دے رہی ہوں، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کر رہی ہوں، تو وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جلیں گی، اور ایک وہ آنکھیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتی ہوں، بہہ پڑتی ہوں، خوف کھاتی ہوں، تو اللہ رب العالمین اس آنکھ کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو یہ فائدہ ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا، خوف، اللہ رب العالمین سے خوف ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لے گا۔ یعنی ہم دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ جو آدمی دو چیزیں، دو خوف اور دو امن ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اس کا کیا مطلب کہ دو خوف اور دو امن ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے دنیا کے اندر نہیں ڈرے گا تو آخرت میں ہر جگہ اس کو ہمیشہ ڈر محسوس ہوتا رہے گا، اور جو شخص دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین سے خوف کھائے گا، اللہ رب العالمین آخرت میں اس کا خوف ختم کر دے گا، ڈر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے، اللہ رب العالمین سے خوف کھانے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رہنا چاہیے، اور یہ ایک عبادت بھی ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ آدمی عبادتیں تو انجام دے رہا ہے، لیکن اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر بٹھایا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، اس کو ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین پکڑ کرے گا، اللہ رب العالمین گرفت کرے گا، یا رات میں سونے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے سو رہا ہے، خوف کھا کر کے سو رہا ہے، تو گویا کہ وہ ایک طرح سے عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ڈر کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے دل میں لے کر کے پھر رہا ہے، گویا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر عبادتیں انجام دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اور ہمارے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے، جیسے ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام اس طرح سے، خود انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم بھی اس طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔